अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ खान। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहम है और ये आपके लिए भी बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि आप अवामी नुमाइंदों को मुंतखब क्यों करते हैं, ताकि वो आपके हकूक़ की हिफाजत करें। लेकिन हमेशा ये बात की जाती है कि जब तक ताकत, अख्तियारात और वसाइल की मुंतकली ग्रास रूट लेवल तक नहीं होगी तो तब तक डेमोक्रेसी जो है अपनी असल हालत में नहीं आ सकती। तो एक तो खुशखबरी की बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक अहम फैसला सामने आया है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया गया है और इस बिल की मंजूरी पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए मकामी हुकूमत ने दे दी है और अब ये बिल सिर्फ पंजाब असम्बली से मंजूर होना बाकी है। ये खुशखबरी की बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अख्तियारात जब तक निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होते, वसाइल निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होते, तब तक डेमोक्रेसी भी मुकम्मल नहीं होते और लोगों को एम्पावरमेंट भी नहीं मिलती। ये बिल कैसा है? क्या ये वाकई लोगों को एम्पावर करेगा? क्या ये बिल वाकई आवाम को, वहाँ के नुमाइंदे जो होंगे वो ख़ुद मुख्तार होंगे अपने फ़ैसले करने में? ये बिल उस बिल से उस लोकल गवर्नमेंट से किस तरह से, जो लोकल गवर्नमेंट इसके नतीजे में बनेगी वो किस तरह से मुख्तलिफ होगी जो कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनी थी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ अहमद भट्ट साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने तमाम जमातों के साथ करीब से काम किया हुआ है। तो भट्ट साहब, थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम में आने के लिए। ये बहुत अहम मौजू है, ये आपसे भी मुतल्लिक है, ये मेरे से भी मुतल्लिक है और सुनने वालों के लिए भी बहुत मुतल्लिक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, डेमोक्रेसी की, तो एक ख़याल ये ज़ाहिर किया जाता है कि जब आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं तो उसके बाद मकामी गवर्नमेंट जो बनती है असल में वही नुमाइंदे होते हैं जो कि आवाम की बात को समझते हैं। तो ये जो एक बड़ा इक़दाम उठाया गया है, जिसकी जो कि पंजाब की तरफ से मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो ये उठाया जा रहा है, तो बताइए कि ये पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल है क्या? पहली बात, इसे नया बल्दियाती निज़ाम क्यों कहा जा रहा है? और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी की जा रही है कि नई हल्का बंदियाँ होंगी, वार्ड सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सबसे पहले मुझे बताइए बिल क्या है और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखिए जी, अगर पाकिस्तान की आबादी को देखा जाए तो तकरीबन निसफ आबादी 12 से 14 करोड़ जो है पंजाब में बसती है। वो ये इतनी बड़ी आबादी के लिए जो उनको बुनियादी हकूक़ दिलाने के लिए, छोटे छोटे काम जो गली मोहल्लों के काम है वो करवाने के लिए ये बल्दियाती सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी। तो मतलब ये खुशखबरी है आवाम के लिए? खुशखबरी भी है, और मैं शुरू में ही आपको बताता चलूँ कि ये इसमें एक लंबे अरसे तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रखने की पॉलिसी भी है। बिलाल भट्ट साहब, मसला ये है कि जो भी बात होती है ना उसमें आप कोई ना कोई नुक्ता ऐसा निकाल देते हैं इख्तलाफ का। पहले मुझे ये बताइए कि ये बिल है क्या, इसमें आवाम के लिए क्या है और ये उस बिल से कैसे मुख्तलिफ है या उस गवर्नमेंट से कैसे मुख्तलिफ होगा जो मुशर्रफ के दौर में हमें नज़र आई थी। देखें जी, बुनियादी तौर पे ये जो बिल लाया जा रहा है ना, इसमें यूनियन कौंसल की सतह पे जो है ना कौंसलर उनका इंतखाब होगा। ठीक है। और हर यूनियन कौंसल में 9 कौंसलर जो इंतखाब उनका यानी किया जाएगा। और फ़र्क ये है कि पहले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो थे वो बराह रास्त अवाम मुंतखब करती। इसमें ये होगा कि पहले जो 9 मुंतखब कौंसलर होंगे, नुमाइंदे होंगे, से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुंतखब करेंगे। और दूसरा इसमें फ़र्क ये रखा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको किसी ना किसी सियासी जमात के साथ अपनी एफिलिएशन, बल्कि आपको उसका रुकन बनना पड़ेगा। ठीक है। और ये उसमें फ़र्क है। दूसरा ये है कि ये जो लाहौर में 350 यूनियन कौंसलें बनेंगी, इसी तरह पूरे पंजाब में इनकी तादाद जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगी आबादी के लिहाज से। तो ये एक उस लिहाज से खुश आइंदा कि चलो जो भी नुमाइंदे आएंगे वो अवाम में से आएंगे और उनके ज़रिए अवाम पे कुछ पैसे खर्च होंगे और बुनियादी सहूलियात है जो उनको देखा जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि शुरू में जो हुकूमत ने जो बिल लाई थी वहाँ ये था कि DCO को इन यूनियन कौंसिल का चेयरमैन बनाने का एतराज़ उठा। अपोजिशन ने भी एतराज़ किया, हुकूमत ने भी एतराज़ किया, हुकूमती अरकान ने। फिर ये फैसला किया गया कि नहीं, अवामी नुमाइंदों में से मुंतखब किया जाएगा और वो इसका चेयरमैन होगा। लेकिन फिर एक दुमछला सा लगा दिया गया कि DCO जो है, DC जो होगा ना वो इसके साथ शरीक चेयरमैन होगा। शरीक चेयरमैन, जैसे आप शरीक चेयरमैन कहते हैं, आप देखें ना DC जो एक नुमाइंदा होता है किसका, हुकूमत का। तो अगर आप हुकूमत के नुमाइंदे को अवामी नुमाइंदे के साथ मुंसलिक कर देंगे
تو بات پھر وہی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف دور میں ناظم تھا, ناظم کے ساتھ ڈی سی او کو جوڑ دیا, کبھی ناظم کہے کہ جی میں پاورفل ہوں, کبھی ڈی سی او کہے کہ میں پاورفل, تو لہٰذا دونوں ہی پاورفل نہ رہے, پاور ان کے ہاتھ میں رہی جن کے ہاتھ میں پہلے سے تھی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہوگا, بلدیاتی نظام جو ہوگا, یہ ہائیبریڈ ہوگا, ہائیبریڈ سسٹم ہوگا, ہائیبریڈ سسٹم کی طرف جائے گا. کیسے؟ اب دیکھیں کہ جس کی پنجاب میں حکومت ہوگی نا, وہی سارا بلدیاتی سسٹم سمیٹ لے گا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم سیاسی سیناریو کو ساتھ رکھیں, اس وقت پنجاب میں اپوزیشن کی جو تعداد ہے ان کو غور کر لیں. اس کے بعد اپوزیشن کی جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی نہیں ان کے پاس ہیں. اس سلسلے میں اگر یہ جو 9 منتخب چیئرمین ہوں گے, 9 منتخب جو اراکین ہوں گے, اب 1 مہینے کے اندر اندر آپ خود سوچیں کہ اگر پنجاب میں 3000 5000 ممبران منتخب ہو کے سامنے آئے ہیں, تو وہ سب سے پہلے کس پارٹی کو میں شامل ہونے کے لیے 1 مہینے کے اندر اندر پرائرٹی ان کے لیے ہوگی. بجٹ ان کو کہاں سے ملنا ہے, پیسے کہاں سے ملنے ہیں, وزیر اعلیٰ کن کا ہے. تو یہ ساری جو کچھ گورنر کی طرف بھی جائے گا ٹرینڈ, پھر بچے گا اپوزیشن کی طرف. ٹھیک ہے. تو اپوزیشن میرا جہاں تک خیال ہے کہ جب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نظام کو روک دیا جائے, لیکن یہ نظام جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو حکومت کے وہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں ہے. تو یہ 100 برس کا سامان بنانے کی ایک ابتدا ہے جو آگے چل کے اس کے اوپر جیسے جیسے آپ دیکھیں, کیونکہ ہمیں تو اب سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ عوام ایک ووٹ دیں گے, 9 منتخب, ایک یونین کونسل میں 9 اراکین منتخب ہو گئے. ٹھیک ہے. اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ 5 جو ہیں حکومتی اراکین پارٹی کے سپورٹ یافتہ ہیں, 4 جو اپوزیشن کے ہیں. لیکن جب منتخب ہو جائیں گے تو 9 کے 9 ہی ایک ہی پارٹی میں آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ جس پارٹی یا جس اپوزیشن پارٹی کا نام لے کے منتخب ہوں گے ان کو وہ بھی چھوڑنا پڑے گا. تو بہت کم ہوں گے جو ان حالات میں بھی ڈٹے رہیں گے. اور پھر ڈٹے رہنے کے بعد کیا ہوگا, عوام پوچھے گی کہ جی ہمارے علاقے کی تو گلیاں بننے سے رہ گئی. تو یہ آپشن ہے جو سامنے مد نظر رکھنے چاہیے, کیونکہ ہم بطور صحافی ہمیں جو نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. تو بٹ صاحب, یہ جو نیا بلدیاتی نظام ہے اس میں نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گے اور وارڈ سسٹم ختم کر دیا جائے گا. یہ ذرا عوام کو سمجھا دیں کہ یہ کیا ہوگا. یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب آبادی کے لحاظ سے جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا کہ 2 لاکھ سے 7 لاکھ کی آبادی تک کا جو یونین کونسل ہوگی اس کو جو ہے نا وہ سٹی کمیٹی یا سٹی جو ہے نا یہ جو نام دیا جائے گا. اب وہ میونسپل کارپوریشن جو ہے نا ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا. یہی سمجھے کہ تھوڑا سا نام تبدیل کر دیا جائے گا. سسٹم میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا پرانی والی ہیں, صرف نام تبدیل ہو جائے گا, لیکن آبادی کے اب تناسب سے ان کو کیا جائے گا. جیسا کہ لاہور میں بھی تھوڑا سا تبدیلی دیکھنے میں آئے گی. لاہور کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں, لاہور میں کیا تبدیلی آپ کو نظر آئے گی؟ اب دیکھیں لاہور میں پہلے جو ٹاؤن سسٹم تھا ان میں ٹاؤن کی تعداد کم تھی. ٹھیک ہے. اب اس کو 10 کر دیا گیا. دیکھیں پہلے جیسے نا لاہور میں ایک راوی ٹاؤن تھی, اسی کو سٹی کہتے تھے. اب سٹی الگ ہو گئی ہے, راوی ہے, شالیمار ہے, واگا ہے, کینٹ ہے, صدر ہے, نشتر ٹاؤن ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ماڈل ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن اور رائون ٹاؤن جو بنا دی گئی ہے. اب ان ساری ٹاؤن میں پھر جو ہے نا ان کے سربراہ منتخب کیے جائیں گے. یعنی 6 ماہ کے لیے ہوں گے وہ نہیں, یہ ایسے کیا جو اوور آل جیسے لاہور میں بڑی ٹاؤن جو ہوگی نا ان کے سربراہ کو 6 ماہ کے لیے اوور آل سب کا چیئرمین بنایا جائے گا. سب کا چیئرمین بنایا جائے گا. اس سے یہ ہوگا نا کہ راوی ٹاؤن کے جو سربراہ ہوں گے ان کو بھی موقع ملے گا. جب وہ چیئرمین ہوں گے پورے ضلع کے تو وہ ان کو راوی ٹاؤن میں زیادہ کام کرانے کا موقع ملے گا. اسی طرح نشتر ٹاؤن میں. لیکن یہ بھی سلسلہ آگے چلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا اس طریقے سے اسپونٹینیسلی, کیونکہ دیکھیں جب 10 یہ جو بن جائیں گی ٹاؤنز کہہ لیں یا ان کو جو بھی کہہ لیں, تو ان میں جو 6 اگر آگے یا 7 آگے حکومت کے اور 3 بیچ میں آگے اپوزیشن کے, تو اپوزیشن کی جو باری ہے نا اس کو سکپ کرنے کا بھی طریقہ رکھا گیا. ٹھیک ہے. کہ جس ٹون میں کوئی نہیں ہوگا یا جس کے خلاف کوئی قرارداد آئی ہوگی عدم اعتماد کی, اس کو سکپ کر دیا جائے گا. تو اس میں وہ اس طرح کے بہت سارے ہولز رکھے گئے ہیں کہ جس میں یعنی کہ اپوزیشن کو جو ہے نا وہ ٹف ٹائم دیا جائے گا. لیکن الٹیمیٹلی میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو اختیارات ہیں, وسائل ہیں, وہ تو منتقل ہوں گے نا.
اب دیکھیے کسی بھی شہر کی جو ایک آبادی ہوتی ہے، آپ بات کر رہے ہیں لاہور کی، اسی طرح سے فیصل آباد ہے، اسی طرح سے ملتان ہے، اسی طرح سے اگر آپ جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں تو ان لوگوں کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اگر کوئی رحیم یار خان میں رہتا ہے کوئی تو وہ بیچارے کو لاہور بھاگنا پڑتا ہے اپنے کام کرانے کے لیے، باقی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی ایم پی ایم این ایز کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ان کے وہاں پر کام ہوں گے تو ان کے لیے فائدہ ہے. نہیں، فائدہ جب نچلی سطح پہ اختیارات آئیں گے، پیسے آئیں گے تو اس سے فائدہ تو ہوگا، لیکن فائدہ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ میونسپل لیول کا ہوگا. یعنی کسی نے برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، لیکن اس کے لیے تو پہلے یونین کونسل موجود ہیں، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو صرف اس کے لیے تو نہیں ہوگا نا. اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی لسٹ چل رہی تھی اس کی کہ اس میں سڑکیں ہیں، اس میں جو سیوریج کا سسٹم ہے، پانی، صاف پانی کا سسٹم ہے، یہ جو صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی میں آئیں گی. اور اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو صوبائی حکومت ہے نا، اس کے اوپر کافی حد تک برڈن کم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ان کے یہ چھوٹے موٹے جو کام ہیں، چھوٹے موٹے بھی بعض کاموں کی لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے پروجیکٹ شروع ہونے ہیں، تو وہ بھی اسی میں آ جائیں گے. تو اس طریقے سے ایک اچھی تجویز ہے، کیونکہ بلدیاتی نظام جہاں نہیں ہوتا نا، تو وہاں کیونکہ ایم پی ایم این ایز کی ایک تو تعداد بہت کم ہوتی ہے. اب دیکھیں 12-14 کروڑ عوام کے لے کر 300-400 نمائندے کریں گے تو وہ ان کے حصے میں تو بہت زیادہ بڑی آبادی آئے گی. تو اس لیے یہ جب چھوٹی سطح پہ ہوں گے نا، تو وہ صرف اصل میں ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا سسٹم ٹھیک ہے، اس سسٹم کے ذریعے آئے گی نئی پود، آئے گی پولیٹیکل نئی پود آئے گی، اس کے آنے سے بہتری آئے گی، لیکن اس کو ایک اوور آل چھتری ایسی دی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو بھی، یہ نہیں ہے اس وقت دیکھیں آپ کو حکمران پارٹی ایک نظر آ رہی ہے، بنا بھی وہی لوگ رہے ہیں اس وقت، تو ان کی سپرمیسی ہو جائے گی. لیکن کل کلا کو جیسے ہمارے ملک میں حالات تبدیل ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، وہ نیا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، نئی حکومت آ جائے گی، تو وہ پھر یہی کرے گی کہ یہ پرانے سارے سسٹم کو سمیٹ دیا جائے. کیونکہ اگر گراس روٹ لیول پہ آپ کی اپوزیشن جماعت کے اتنی بڑی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں پورے صوبے میں، تو نئی جماعت آ گئی، نئی پارٹی آ گئی، ایم این اے ایف پی ایز نئے آ گئے، تو وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ جب مشرف نے بھی انٹروڈیوس کرایا تھا سسٹم، تو تب بھی ان کا بارے میں یہی کہا جا رہا تھا، یہی اعتراض آ رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف اپنے سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے. تو تب بھی، لیکن اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں کو امپاورمنٹ ملی تھی، لوگوں نائب ناظم چیئرمین تو وہاں تب منتخب ہوئے تھے، تو لوگوں کو امپاورمنٹ ملی تھی. میرا اس میں ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم نے بات کی کہ گلیاں بنیں گی، ٹھیک ہے، سڑکیں بنیں گی، وہاں پہ سیوریج سسٹم بھی ہوگا، واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگیں گے، تو یہ جو وہاں پر صحت کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھانہ، اور سب سے امپورٹنٹ ہے نا، تو کیا وہاں تک بھی ان کے کوئی اختیارات، ان کی بات مانی جائے گی جو وہاں کے چیئرمین ہوگی، یا یہ پھر وہ ایم پی ایز ایم این ایز ان کے کنٹرول میں یہ چیزیں رہیں گی؟ اصل میں دیکھیں، میں جو ہم بنیادی طور پہ ہم اپنا ذہن رکھتے ہیں اس میں تو یہ کہ تھانے کو کسی کے انڈر ہونا ہی نہیں چاہیے، پولیس کو کسی کے انڈر ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن پولیس کو ڈسپلن کے انڈر ہونا چاہیے. اب یہاں یہ کہ پولیس کو پہلے بھی کوشش کی گئی کہ پولیس کو کس طریقے سے جو ڈی پی او یا سی سی پی او ہے اس کو ناظم کے انڈر لایا جائے، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سی سی پی او بیٹھا ہوتا ہے تو 4 ایم پی اے، 6 ایم پی اے، 2 ایم این اے آئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر یہ ہمارا کام نکالیں. تو اس کا مطلب کہ وہ پولیس کا جو سی سی پی ہوتا ہے، ڈی آئی جی ہوتا ہے، اس نے اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے اپنا رستہ رکھا ہوتا ہے، وہ 2 کام کر دے گا، 4 روک دے گا. تو یہ والا سلسلہ جو اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اس کے لیے یہ کہ ان کو پولیس کو اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیا جائے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو تھانے میں ایس ایچ او لگائے جاتے ہیں نا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں اگر 84 تھانے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ کہ یہ جو 10 تھانے ہیں نا، یہ تو بہت ہی زیادہ پولیٹیکل ہے. اس میں یعنی جس میں خاص طور پہ ایم این اے یا ایم پی اے کی رہائش گاہ جس تھانے کے دودھ میں آتی ہے وہ خاص طور پہ ہوگا، یا پھر کوئی اس طرح کے تھانے کہ جہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، اور اس کے علاوہ یہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے تھانے ہیں. پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو لاہور کی باؤنڈریز پہ تھانے واقع ہیں نا، ان کے بہت ریٹ لگتے ہیں، 20 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک ایس ایچ او لگنے کے ریٹ ہیں. یہ جو آپ بات کرتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں سے اس بات کا سنا ہے، ہر بندہ اس بات کو کہتا ضرور ہے، ثبوت نہیں ملتے. ثبوت دیکھیں، اب یہ اس کی کوئی انہوں نے رسید تو دینی نہیں کہ ایس ایچ او لگوانا ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر ایک ایس ایچ او لگتا ہے
لیٹس سپوز کہ وہ 20 لاکھ روپے کسی نہ کسی کو دے کے آیا ہے, تو اب جب وہ لگ گیا ہے تو اس کے بعد ایک اس کے علاقے میں ایک پتنگ کا واقعہ ہوا ہے, اس سے کسی کا گردن کٹ گئی ہے, تو جو سی سی پی او ہے یا ڈی آئی جی اس نے فوری طور پہ ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے اور ڈی ایس پی کو بھی بلا لیا ہے, تو اس کے بعد ڈی ایس پی کو بھی کچھ عرصے بعد معطل کر دیا گیا ہے, لیکن ڈی ایس پی فوری طور پہ بحال ہو گیا ہے اور ایس ایچ او بحال نہیں ہو رہا. اب ایک شخص سوچتا ہے کہ میں 20-25 لاکھ روپیہ دے کے تو ابھی 2 مہینے پہلے لگا ہوں اور یہ والا جو پتنگ والا میرا سلسلہ پڑ گیا, تو اب وہ یہاں یہ ہوگا کہ اب یہاں یہ ہے کہ ایک تو وہ جو متعلقہ جن کا بچہ یا جن کا کوئی شخص اس پتنگ کی وجہ سے زخمی ہوا ہے وہ پہلے اس کو سیٹسفائی کرے گا, پھر اس شخصیت کو کرے گا جس نے پہلے لگوایا تھا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ لائن میں رکھا جاتا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے تیری بات تو ہو گئی ہے اوپر ہماری اوپر سطح, لیکن اب تمہیں اس تھانے میں لگایا جائے گا, کسی اور تھانے میں لگایا جائے گا. تو یہ چیزیں ہم نے میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو ان کے انڈر لایا جائے, لیکن دیکھیے جب آپ کی یونین کونسل بنتی ہے, مقامی سطح پر ایک سسٹم بنتا ہے, اس کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں پر صرف صحت کی باقی سہولیات یا ان چیزوں کے حوالے سے یا سڑکیں وغیرہ سے. دیکھیے جرائم کم کرنا بھی ایک اہم چیز ہے. جب آپ مقامی سطح پر لوگوں کو امپاور کرتے ہیں, ان کو سہولیات فراہم کرتے ہیں, تو اس سے جرائم بھی کم ہوتے ہیں اور پھر دونوں کی کوارڈینیشن سے اس چیز کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ کوارڈینیشن ہوگی تو وہ جو سسٹم ہے, جو تھانہ کلچر ہے, اس پہ کمی آئے گی, اس کو تھانہ کلچر کو پروموشن میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کمی آئے گی؟ اچھا, آپ اگر مشرف دور کے جو سسٹم ہے اس کو آپ والے کو کمپیریزن کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ اگر ایک تھانے کی حدود میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کسی کی طلاق کا مسئلہ ہے اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جو گلی محلے میں پیچیدہ ہو گیا اور اس سے لڑائی بڑھ گئی ہے, تو اس طرح کے مسائل کو جیسے دیہاتی علاقوں میں پنچایت سسٹم ہوتی ہے, تو یہاں یہ چیئرمین اور ڈپٹی وائس چیئرمین مل کے جو ہے نا وہ ایس ایچ او کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے تو ان میں صلح صفائی کراتے, اس سے کرائم کی ریشو بہت کم ہوگی. تو شروع میں تو کچھ انیشیل لیول پہ بڑے اچھے کیس ہوئے, بڑا اچھے لیول پہ کام چلا, لیکن اس کے بعد یہ ہو گیا کہ وہ چیئرمین بھی کہتے ہو تیری بھی صلح کرا دیں گے اور اس کو بھی پکڑوا دیں گے, اس کے خلاف پرچہ کروا دیں گے. تو جب یہ ہمارے اصل میں یہ کہ تھوڑی سی ہمارے یہاں لوگوں کی اس طریقے سے ایجوکیشن نہیں ہوتی, تو ایک سسٹم بنایا جاتا ہے بڑے اچھے سوچ کے ساتھ, لیکن جب اس کا لیکن جب وہ امپلیمنٹ ہونے لگتا ہے, جب عوامی طور پہ اس میں لوگوں کی انٹریکشن ہوتی ہے, تو ہمیں اس سسٹم میں آہستہ آہستہ خرابیاں پیدا ہوتی نظر آتی ہیں. اس کا بنیادی فیکٹر یہی ہے. اس کو چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا ہے نا, اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا کر دیا پھر؟ اس کے لیے پہلے بھی دیکھیں کہ سٹیزن لائزن کمیٹیاں بنائی گئی تھیں, ان کو کسی بھی گورنمنٹ نے ایکٹیو نہیں ہونے دیا. لائزن کمیٹی یہ تھی کہ ضلع کا ناظم بھی بیٹھے گا, سی سی پی او بھی بیٹھے گا, اس میں ڈی سی او بھی بیٹھے گا, پھر وہ عوامی نمائندوں کو ساتھ میں لیں گے اور کچھ جو اچھی ریپیوٹ والے اس شہر کے لوگ ہوں گے, ان کو ملا کے ایک سٹیزن لائزن کمیٹی بنائی جائے گی, اور وہ جو بڑی سطح کے فیصلے ہوں گے نا وہ کرے گی. اس کے اجلاس ہی نہیں ہونے دیے گئے. انہوں نے کہا یہ ہو گیا, تو وہ بات یہ ہے کہ پھر وہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو حقوق ہیں ان پہ بھی ڈاکہ پڑ رہا ہے, تو وہ فوری طور پہ وہ اس طرح کے معاملات ہونے نہیں دیتے. اس لیے قوانین میں بعض اوقات بڑی اچھی چیزیں موجود ہوتی ہیں, لیکن اس کو بٹ صاحب عادت بھی تو نہیں ہے نا, ہمیں پاور شیئرنگ کی عادت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, الزامات یہ لگتے ہیں کہ جی اگر کسی نے کوئی چھوٹے لیول پہ بھی کوئی بھرتی کرانی ہو تو وہاں پر ایم پی ایم این اے اور وزراء تک اس میں انوالو ہوتے ہیں. اگر کسی نے کوئی ایک کانسٹیبل بھی بھرتی کرو تو اس میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ جو پاور شیئرنگ ہے یہ بھی تو ایک عادت بنتی ہے نا کہ جب ایک سسٹم کو چلنے دیا جائے. دیکھیے جس طرح سے ڈیموکریسی میں کہا جاتا ہے کہ جی حکومتوں کو چلنے دیا جائے, مقامی حکومتوں کو بھی جب موقع ملے گا, یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ منیمم لیول آف ڈیموکریسی بھی جو بہت اچھی ہوتی ہے, اگر وہ بہت کم سے کم بھی ہے تو ہمیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو جو اب چلنے دیا جائے گا تو پرابلم سامنے آئیں گے, آپ جیسے لوگ صحافی جو ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, تو آنے والے وقتوں میں یہ بہتر ہونے دیا جائے گا. لیکن اگر آنے والی حکومت اس کو ختم کر دے گی, وہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, جی ہمارے اختیارات کہاں چلے گئے, تو ان کا تو کام لیجسلیشن ہے نا. ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ جا کے گلی میں سڑکیں بنوائیں, جا کے وہاں پر جو ہے تھانے سے چھڑائیں کسی کو اور کسی کو پکڑوائیں. تو یہ جو روٹین ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر لوکل گورنمنٹ کو بھی چلنے دیا جائے اور یہ طے کر دیا جائے کہ چاہے جو مرضی ہو اس کو سسٹم کو ہم نے خراب نہیں کرنا. ہمارا کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے آتے ساتھ ہی یہ لوکل گورنمنٹ کو بحال کریں, تو اس پہ عمل نہیں ہوتا.
اصل میں عمل اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ پہلے حکومت، جب بھی آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے بھی جب لوکل گورنمنٹ کا سسٹم رہ گیا تو پہلے حکومت، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ صوبے میں حکومت اپنے آپ کو مستحکم کرتی ہے. جب وہ مستحکم ہو جاتی ہے تو وہ پھر بلدیاتی نظام کو لاتی ہے. اب جو موجودہ پنجاب گورنمنٹ ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اب ہم کچھ حد تک مستحکم ہو گئے ہیں. اپوزیشن کی بھی جو صورتحال ہے وہ کافی دگرگوں ہے، ہے ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو 5 اگست کو جلسے جلوس نکلنے کے حوالے سے جو اعلان کیا گیا، اب جب اپوزیشن کی شکت اس لیول پہ ڈاؤن کر دی گئی ہے، اس کے بعد آپ نے 2 اور چیزیں دیکھی کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ CCD کے ذریعے اور پیرا فورس کے ذریعے 2 اور انتظامات کیے گئے. اس کے علاوہ اب یہ ایک نیا سسٹم لانے کے لیے اسی لیے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں کہ اب دیکھیں دہشت گردی اور جرائم پہ قابو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پا لیں گے، اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پہ بھی ہم قابو پا لیں گے. اب جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا اس پہ بھی قابو پانا ضروری ہے. سب سے بڑی جو رکاوٹ موجودہ حکومت کو نظر آ رہی ہے وہ نوجوان ہے. دیکھیں اس وقت نوجوان آپ کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہ بغیر سوچے بغیر دیکھے، آپ اگر ان سے کہیں کہ بھئی ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کس کو پولیٹیکلی کرتے ہیں، تو وہ کسی پولیٹیکل سسٹم کو نہیں کہتے کہ ہم وہ کہتے ہیں ہم کسی پولیٹیکل سسٹم کو یعنی اس کے لیے ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے، لیکن ایک بندے کے لیے آپ کہیں گے نا تو وہ فوری طور پہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے. اب یہ جو سوچ ہے نا یہ اب حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم چینج کریں. میں اس کی تھوڑی سی اس نظام کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں کہ نوجوانوں کے اوپر نا مختلف طریقوں سے ان کا ذہن بدلنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. لیپ ٹاپ اسکیم دی جا رہی ہے، پھر اسکالرشپ کی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ نوجوانوں کو باہر بیرون ملک بھیجنے کی بہت ساری پالیسیز لائی جا رہی ہیں. اور یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بھی اب آگے آپ دیکھیں گے کہ 24 25 26 سال کے جو نوجوان ہیں نا اس کو اس نئے بلدیاتی سسٹم میں بہت زیادہ جو ہے نا انڈلج کیا جائے گا. جیسے وہ نوجوان آئیں گے نا تو اس کو اگر ان نوجوانوں کی کچھ ایفیلیشن سابقہ تھی بھی تو وہ دیکھیں گے کہ گراس روٹ لیول پہ اور گراؤنڈ لیول پہ ہمیں کیا مل رہا ہے. دیکھیں ایک نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے، اس نے ماسٹر بھی کیا ہے، گریجویشن بھی کی ہوئی ہے، 24 25 سال کا، گھر میں جاتا ہے گھر والے کہتے ہیں تمہیں نوکری نہیں ملتی. ایسے نوجوان کے لیے یہ پولیٹیکل سسٹم سامنے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک پارٹی کی طرف سے جو ہے نا کونسلر بنانے کا پوری اتھارٹی دیتے ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ رولنگ پارٹی ہے، اس کے ساتھ مل کے میں جیت بھی جاؤں گا. جب اتنے نوجوان آئیں گے نا تو وہ جیتیں گے کیسے؟ تو یہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نوجوان اس سسٹم پہ اعتماد کرتے ہوئے شامل ہوں گے اس کے اندر؟ اچھا یہ چیز میں نے بڑے قریب سے دیکھی. ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں نا تو اسٹوڈنٹ نام تو لیتے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عمران خان کا نام لیتے ہیں کہ ہم عمران خان کو فالو کریں گے، ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. لیکن اس کے بعد اگلے ہی لمحے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی یہ جو آپ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ 16 سے 20 لاکھ روپے آپ کی گریجویشن پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو وہ سارے امیر ماں باپ کے بچے تو نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی مشکل سے بڑے مشکل حالات سے کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں. تو جب ایسی گراؤنڈ ریالٹی میں ان نوجوانوں کو یہ سسٹم ملے گا نا تو وہ بہت سارے نوجوان جو ہے نا وہ کہیں گے کہ وہ کیا نام ہے ذہنی ہمانگی ایک طرف، ہمیں فوری طور پہ گراؤنڈ ریالٹی پہ آنا چاہیے. تو یہ جو گراؤنڈ ریالٹی کے ذریعے نوجوانوں کو آپ سمجھیں کہ توڑنے کا سسٹم کیا جا رہا ہے نا، یہ بھی پولیٹیکل ایک سسٹم لا کے تو یہ آگے چل کے یہ پتہ چلے گا یہ سسٹم کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ اس حوالے سے مریم نواز جو ہے نا وہ بڑی پیشنیٹلی وہ دن رات محنت کر رہی ہیں، اور ان کا جو بڑا ٹارگٹ ہے ہم نے اب قریب سے دیکھا ہے کہ ان کا بڑا ٹارگٹ جو ہے نا وہ نوجوان ہے. وہ خواتین کی یونیورسٹیوں میں بھی گئی ہیں، وہ جو مکس اسٹوڈنٹ ہیں ان کی یونیورسٹی میں بھی گئی ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کے نا نوجوانوں کو پڑھا ہے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ نوجوان جو خالی جیب ہے نا وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے اور وہ ہمارے مخالفوں کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن جب اس نوجوان کو پتہ چلے گا کہ مجھے روزگار کون دے رہا ہے، مجھے پولیٹیکلی اسٹیبل کون کر رہا ہے، مجھے لیپ ٹاپ کون دے رہا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ نوجوانوں میں ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ نوجوانوں میں سوچ آئے گی. اور میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں کہ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں نا وہ 2018 سے پہلے بننا شروع ہوئے اور پھر ڈیولپ ہوئے. اب وہ جو نوجوان تھے نا وہ اب 30 سے 35 سال کی عمر میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو نئی پود آئی ہے نا جو ایف اے میں اور بی اے میں ہے، یہ ہے 18 19 20 21 22 سال. یہ ٹارگٹ ہے اصل مریم نواز کا. وہ چاہ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے اس نئی پود کو
اس ٹرینڈنگ پوزیشن میں نہ جانے دیا جائے, ان کو یہیں سے کیپچر کر لیا جائے. وہ پود جب تک 35 سے 40 سال میں جائے گی تو وہ آ جائے گی بڑی میچور وہ جو نا میں, اور یہ اصل جو ہماری 60% نوجوان آبادی ہے اس میں سے کم از کم 40% یہ نوجوان ہوں گے. ان کو اگر ہم اس پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے اپنے ساتھ ملائیں, دیکھیں ایک نوجوان اگر یو سی لاہور کی 350 یو سی ہے, اس کی یو سی نمبر 10 سے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے, اس کا ذہنی ہم مانگی پہلے تحریک انصاف سے ہے, عمران خان کے ساتھ, لیکن وہ بے روزگار ہے, وہ گھر والوں سے بھی پریشان ہے, اس نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے. اس کو ایک آپشن ملتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کو ہم کونسلر کھڑا کرتے ہیں, اور یہی کونسلر جو ہوگا کل چیئرمین بنے گا, اور پھر یہ چیئرمین میئر منتخب کرے گا, اور جب میئر منتخب کرے گا تو آپ کے ایک یونین کونسل کے حصے میں 50-50 لاکھ کا بجٹ آنا ہے. تو وہ نوجوان فوری طور پہ کہے گا کہ میں تو اپنے آپ کو بچہ, دیکھیں نا جو 24-25 سال کا نوجوان تھا, ہم بھی رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ نوجوان فیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں ایک بڑے کام کے لیے, بڑی سیٹ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہوں, تو وہ اپنی اس اسٹڈی کو کوشش کرتا ہے کہ ہر نوجوان ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جو زمان پارک ہے وہاں سے جتنے نوجوان موجود ہوتے وہ کہتے ہیں خان ہماری ریڈ لائن ہے. اس وقت وہ نوجوان کہاں ہیں؟ کیا وہ موجود ہیں؟ موجود ہیں تو کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں سامنے آتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ ذہن تبدیل ہوا ہے, اور کچھ میچورٹی میں چلے گئے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں مثال جو ملتی ہے وہ مصطفیٰ کمال کی ملتی ہے, لوکل گورنمنٹ. اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی کے جو تھے لوکل گورنمنٹ, کراچی میں اگر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ نے ہی کیا ہے, انہوں نے سیٹ کیا. ایون کہ جو مصطفیٰ کمال تھا ان کو ایوارڈ ملے ہیں بیرون ممالک میں. یہ سسٹم جیسا بھی ہے, جس طرح سے بھی ہے, اگر مائنڈ سیٹ جو بھی ہے کہ جی ہم کب کیپچر کر لیں گے نوجوانوں کو, ہم 16 سال کے لڑکوں کو کیپچر کر لیں گے, لیکن میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے امپاورمنٹ مل رہی ہے تو اگر ان کے اندر کوالٹیز ہوں گی تو وہ اس سسٹم کو اگر رن کرنے دیا جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ انڈیپینڈنس میں چلا جائے گا. جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ جو پولیس اور تھانہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے, تو ایک وقت آ جائے گا کہ جب لوکل گورنمنٹ میں بھی انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے آزاد کسی کو نہیں رہنے دینا, آپ کو کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی پڑے گی. تو یہ سسٹم میں یہ سمجھتا ہوں جس بھی صورت میں ہے تو اس کو ایک دفعہ چلنے دیا جائے گا تو یہی سسٹم جو ہے وہ پھر ڈیولپ ہوتے ہوتے ایک ایسی شکل میں آ جائے گا کہ جس میں نوجوانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور اولا عوام کا بھی فائدہ ہوگا. ہاں جی, یہ میں اسی کو اس اینگل سے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں کراچی کی مثال دیتے ہیں تو لاہور میں بھی آپ کے پاس مثال موجود ہے. لاہور میں میاں عامر محمود جو تھے, میں 2010-11 میں بیٹ کرتا رہا ہوں ضلعی حکومت کی, ہم نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا ہے. وہ ایک اسکوٹر پہ آتے تھے, اچھا ٹھیک ہے, اور یہی جو سسٹم ہے انہوں نے ان کو ایک ضلعی ناظم بنایا. اسی سسٹم نے ان کو ایجوکیشن میں ایک بڑا سمجھے کہ بہت بڑا لیول کا وہ بنا دیا بزنس مین, اور اسی سسٹم نے ان کو میڈیا اس کا ایک بہت بڑا بنا دیا. اگر ان کی بنیاد یہاں سے نہ شروع ہوئی ہوتی, لیکن اس کا کہنے کا ایک دوسرا مطلب بھی بنتا ہے کہ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ کراچی میں انہوں نے کیا, جماعت اسلامی کے بھی جو تھے انہوں نے بھی کافی کام کیے, لیکن انہوں نے ذاتی پراپرٹی کو وہ نہیں سمجھا, اور انہوں نے یہ کام اسی طرح کرتے رہنا اپنے آپ کو بہتر سمجھا. اگر پنجاب میں بھی اور لاہور میں بھی اس طرح کے ناظم مزید آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ابھی بھی اگر آپ پنجاب کے MNA MPs کے نام اکٹھے کریں نا تو آپ میں اس کو بہت سارے درجنوں کی تعداد میں ایسے ملیں گے جو ہمیں بلدیاتی سسٹم سے سیاست میں آئے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس سسٹم کو چلنے دیا جائے, جو لوگ اسپائر کرتے ہیں کہ جی ہمیں MP یا MNA بننا چاہیے, اگر یہ سسٹم چل پڑتا ہے اور ڈیلیور کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو وہی جو MNA یا MPs ہیں وہ کوشش کریں گے کہ وہ میئر بنے, ناظم بنے, تاکہ وہ جس طرح سے اب لندن کی مثال ہم دیکھیں نا, تو لندن میں جو ایک میئر ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ وہ امپورٹنس ہے کہ ہر کوئی وہ میئر بننے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سسٹم کو چلنے دیا جائے, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سسٹم پہلے بنتا ہے تو اس پہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں, جب وہ آتا ہے تو پھر اس کے اوپر اعتراض ہوتے ہیں, پھر تھوڑا سا عرصہ چلتا ہے پھر اس کو ختم کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سسٹم ان پلیس ہو گیا تو لوگ کوشش کریں گے کہ وہ نچلی سطح سے آئیں. اور ویسے بھی اگر آپ چائنا کی ہم بہت مثال کرتے ہیں, چائنا ہمارا قریبی دوست بھی ہے, تو چائنا کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, اور وہیں سے نکل کر
آپ کو جو ان کی پارٹی ہے اسی میں سے نکل کر وہ اوپر جاتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا سسٹم ہے نا, تو اس سے تو آپ کی ایک نرسری لگتی ہے, تو اس کو تو فروغ دینا چاہیے چاہے کسی بھی صورت میں. بنیادی طور پہ ہم بلدیاتی سسٹم کے حق میں ہیں, ایک چیز. دوسرا یہ کہ بلدیاتی سسٹم میں جو نوجوان آئیں گے نا وہ بہت کم پیسے سے منتخب ہو جائیں گے. ابھی اس طرح کا دیکھیں کہ جو نوجوان ایم این اے ایم پی اے بننا چاہتے ہیں تو وہ پہلے ہی سوال اٹھا لیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا 50 کروڑ روپیہ ہے ایم این اے بننے کے لیے, کیا آپ کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے ایم پی اے بننے کے لیے, اور سینٹ کا تو آپ کو پتہ ہے 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا ریٹ آج کل چل رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ممبران منتخب ہوں گے یہاں پہ وہ سسٹم نہیں چلے گا, وہاں پہ پیسے نہیں خرچ ہوں گے؟ کیا لوگ اس پہ ٹکٹیں خریدنے کے لیے نہیں کوشش کریں گے؟ نہیں, ٹکٹیں خریدنے کے لیے کوشش کریں گے, لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی. دیکھیں ایک یونین کونسل جو ہے 2 لاکھ سے 7 لاکھ کی آبادی والی اگر آپ لیں گے, اس میں اگر 9 لوگوں نے منتخب ہونا ہے تو وہ زیادہ کتنے بروشر چھپا لیں گے, کتنے پمفلٹ چھپا لیں گے. اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ان کو بڑے چینل پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ اپنے مقامی سوشل میڈیا پہ آ جائیں گے, آپ کے چینل کو امپروو کریں گے, تو اس سے آپ کے چینل پہ آئیں گے وہ لوگ, تو لوگوں تک ان کی بات پہنچے گی. تو یہ ایک چھوٹے لیول سے ایک شروع ہونے والا, گراس روٹ لیول پہ شروع ہونے والا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جس کو آنا چاہیے, اس کو مزید فوکس ہو کے آنا چاہیے. ہم صرف اس میں جو قباہتیں ہیں نا ان کی نشاندہی آگے بھی کرتے رہیں گے, ہم اس سسٹم کو روکنا نہیں چاہتے, اس سسٹم کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہتے. آپ کا جو سب سے بڑا جو مدعا سامنے آیا تھا وہ آپ کا تھا کہ جو ایک چیئرمین کے ساتھ جو آپ پھر وہ ڈی سی کو لگا رہے ہیں وہ نہیں. 2 پوائنٹ ہیں جس پہ ابھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جی, ایک پوائنٹ ہے کہ چیئرمین کے ساتھ جو اس کا چیئرمین بنے گا, کو چیئرمین جو بنا رہے ہیں, اس کا کو چیئرمین کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈی سی کو دیکھیں, ڈی سی کے انڈر جو ہے نا وہ ایک تو پولیٹیکل سسٹم کے انڈر ہوتا ہے, وہ جتنا مرضی ہو کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں. ڈی سی نے کبھی ہم نہیں سنا کہ وزیر اعلیٰ نے ایک بات کی اور ڈی سی نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا, تو اس نے تو 100% وہ کرنا ہے. ایک کو چیئرمین کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے, صرف چیئرمین ہو. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ جو 1 مہینے کے اندر کا کہا گیا نا پولیٹیکل پارٹی کو اس کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ بنایا جائے, کہ اس کے اوپر پریشرائز نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے الیکشن کمیشنر کا کردار زیادہ فوکس ہونا چاہیے. الیکشن کمیشنر اس ساری چیزوں کو دیکھے, کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو وہ کرنا چاہیں گے, لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنے ضمیر کے مطابق رہنا چاہتا ہے تو اس کو اتنا تنگ نہ کیا جائے کہ اس کے بچے اسکول نہ جا سکیں, اس کی وائف آفس نہ جا سکے, اور اس کی گاڑی کو پیچھے کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں جن کے فون نمبر جو ہے وہ نظر بھی نہ آتے ہوں وہ پیچھا کرنا شروع کر دیں. اس طرح کا نہیں کام ہونا چاہیے. اور جو ایک تو وہ 1 مہینے کے بعد خود انڈیپینڈنٹ اپنا کر سکیں, دوسرا جو اوور آل اپنا شہر کا یا تحصیل کا جو وہ چیئرمین منتخب کریں یا میئر منتخب کریں, اس کے لیے بھی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ اس کا دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ جی شو آف ہینڈ سے کریں اور خفیہ رائے شماری. خفیہ رائے شماری میں ہر بندہ اپنے دل کی بات کر سکتا ہے, لیکن شو آف ہینڈ میں کوئی بھی نہیں کر سکے گا, کیونکہ اتنا پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے. اور جب یہ چیئرمین یہ منتخب ہونا ہوتا ہے, اوپر جو بلدیات کا جو منسٹر ہوتا ہے وہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور فوڈ اینڈ کمیونٹی کے جو سیکٹری ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب سب کی نظر ہوتی ہے ادھر کہ جی یہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں چیک اینڈ بیلنس کے لیے, اگر ہم نے شو آف ہینڈ میں مخالفت میں کر دیا تو ہم تو پھر ساری عمر اپوزیشن میں رہیں گے. تو اس لیے ان چیزوں کو کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا کام یہ کر دینا چاہیے کہ 60% یا 70% جو بجٹ ہے نا وہ حکومتی اراکین کے لیے رکھ لینا چاہیے, اور 30% بجٹ جو ہے نا اپوزیشن کے لیے رکھ لیا, تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو کہ اپوزیشن کو بجٹ نہیں ملے گا, جب پہلے سے پتا ہوگا کہ 30% تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہم اگر مزید گین کرنا چاہیں تو ہم چیئرمین سے وہ اپنی پالیسیاں یا اپنے علاقے کی جو حالت زار ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیں, تو وہ اس میں مزید 70 میں سے بھی ان کو مل سکے. کچھ اس طرح کا سلسلہ بنا لیا جائے. اصل میں کوشش تو یہ ہے کہ عوام کی نچلی سطح پہ کام ہو. اب ہونے چاہیے, عوام بہت تنگ پڑ گئی, بالکل ہونے چاہیے, اور عوام تنگ بھی پڑ چکی ہے, اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے ناظرین. اور اگر ایک دفعہ اگر یہ سسٹم ان پلیس ہو جاتا ہے, چلتا رہتا ہے, اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی رہیں, وہ ریکٹیفائی ہوتی رہیں, تو سسٹم پھر ایک ایسا بن جاتا ہے کہ جس سے عوام خوش ہوتی ہے, عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں. اور نچلی سطح پر اختیارات دینے سے ڈرنا نہیں چاہیے. جب تک آپ نچلی سطح پر اپنے اختیارات شیئر نہیں کریں گے تو تب تک آپ پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اس ملک کو بھی آگے بڑھنا ہے, عوام کو بھی آگے بڑھنا ہے, تو اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اس کے اوپر جو مسائل ہیں, جو چیزیں, اس پہ ہم بات پہلے بھی کرتے ہیں, آگے بھی کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.